की पाक आल के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं निघत ज़ैदी। बंधन के प्रोग्राम के साथ आपको इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप खैर आफियत के साथ होंगे और खुदाए मुताल से दुआ गो हूँ कि खुदावंद ताला आपको हर उस नेमत से सरफराज करे जो आपके लिए बेहतरीन हो। जी नाजरीन, बंधन का ये खूबसूरत प्रोग्राम आपके और हमारे बंधन को मजबूती से बांधे रखता है। ये प्रोग्राम रिश्तों के हवाले से तरतीब दिया गया है और कम्युनिटी की नीड्स को समझते हुए, जानते हुए इस प्रोग्राम में इस तरह के मौज़ूआत लेकर आते हैं जो आपके लिए इस्लाह का पहलू भी होते हैं और मुफीद भी साबित हों। और हर हफ्ते हम अपनी बहुत ही काबिल एहतराम आलमा मोहतरमा सैयदा मुना बुखारी साहिबा से जो है वो हम मशवरे लेते हैं और वो हमारी रहनुमाई फरमाती हैं कि किस तरह से हम इस प्रोग्राम को एहसन तरीके से जो है वो आगे लेकर चलें। तो आज भी हमारे साथ हमारी ख्वाहर मोहतरमा सैयदा मुना बुखारी साहिबा मौजूद है जो हमें मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डालेंगी कि किस तरह से हम रिश्तों के हवाले से आपके माविन बन सकते हैं, किस तरह से ऐसा तरीके से हम वो मौज़ूआत ज़ेरे बहस लेकर आए कि जो कि आपके लिए मुफीद साबित हों, जो आपके लिए कारआमद साबित हों, जो आपके बच्चों के रिश्तों का सबब बने। तो इंशाअल्लाह ताला हमारी गुफ्तगू रहेगी। और क्योंकि आज जो है वो इंट्रोडक्शन प्रोग्राम है, लेकिन इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीक से हम चाहेंगे कि आप भी हमारे साथ शामिल हों, कॉल्स जो है वो हमें करें आप और अपनी आरा से हमें नवाजें कि क्या चाहते हैं आप, किस तरह से हम आपकी मदद कर सकते हैं या आप क्या देखना चाहते हैं इस प्रोग्राम में। तो आपको भी इंशाअल्लाह ताला हम ज़रूर जो है वो शामिल करेंगे। लेकिन चलते हैं, मासूमीन की तालीमात की रूह से निकाह एक वाजिब अमल है और जब बच्चे इस उम्र पर पहुंच जाएं तो उनके निकाह का एहतमाम करें ताकि वो गुनाहों से बच जाएं। तो इंशाअल्लाह ताला हम अपनी काबिल एहतराम ख्वाहर को इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ख्वाहर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत ही मशकूर ममनून हूँ कि आप हमारे लिए रहनुमाई का सबब बनी, आप इस प्रोग्राम में हमारा साथ देती हैं और मुफीद मशवरों से हमें नवाजती हैं। तो खुदा मुताल आपकी तौफीक़ात खैर में इजाफा फरमाए, इलाही आमीन। जी, मैं चाहूँगी कि आज क्योंकि हम ये इतने अरसे के बाद हमने ये दोबारा से ये न्यू सीरीज़ शुरू की है बंधन प्रोग्राम की, तो मैं चाहूँगी कि आपसे मैं ये पूछूं कि इस बंधन प्रोग्राम के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आपका और हमारा साथ काफ़ी तवील है और आपने इस प्रोग्राम में काफ़ी हमारा साथ दिया है। तो मैं चाहती हूँ कि आप मुझे बताइए कि इस प्रोग्राम को, बंधन प्रोग्राम को जो हिदायत टीवी से नश्र किया जाता है, आप उसके हवाले से क्या कहना चाहेंगी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, मिन आयातिही अन खलक़ही लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा लितुस्किनु इलैहि व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा इन्ना फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। बहुत बहुत शुक्रिया निगत ज़ैदी साहिबा आपका कि आपने मुझ नाचीज़ को दोबारा मौका दिया और मैं बहुत ज़्यादा आपको मुबारकबाद पेश करती हूँ कि इतना प्यारा, इतना बेहतरीन प्रोग्राम बंधन लेकर आप दोबारा से तशरीफ़ लाई हैं। और बहरहाल अपनी कम्युनिटी की और लोगों की इस्लाह करना बहुत ही बेहतरीन इबादत है और आपके इस प्रोग्राम की वजह से ज़ाती तौर पे मुझे अफराद ने बताया कि बहुत से लोगों की इस्लाह हुई, बहुत से लोगों को मदद फराहम हुई इस प्रोग्राम की वजह से। बहुत सी चीज़ें उनके जहन में क्लियर हुई कि किस किस्म का रिश्ता तलाश करना चाहिए, कैसा कफू में क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए। तो माशाल्लाह बेहतरीन प्रोग्राम है। और पिछले जो सीरीज़ हमारी थी माशाल्लाह से, उसमें हमने बहुत ही तफसीलात के साथ एक एक चीज़ को हमने बयान किया था। हर प्रोग्राम में हमने एक मौजू रखा और उसमें हमने निकाह से लेकर और जितनी भी रसूमात हैं, जितने रिश्ते हैं और किस तरह से बच्ची की रुखसती की जाए, दिया क्या जाए, उसको सिखाया क्या जाए, लड़का कैसा तलाश किया जाए और लड़की कैसी तलाश की जाए, कौन कौन सी शराइत देखी जाए शादी। और बहरहाल हमने कुछ मसाइल का भी तज़किरा किया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोशिश की कि कुछ चीज़ों को, कुछ पहलुओं को कवर किया जाए। हमने अपनी सी कोशिश की और मैं नाचीज़ से काबिल नहीं हूँ माशाल्लाह, आप इतने प्यारे सवालात लेकर आती हैं।
تو لیکن بس یہی ہے کہ اس دفعہ بھی ہم کوشش یہی کریں گے، اور بہرحال ہم صرف کوشش ہی کر سکتے ہیں. تو یہ اس بار بھی ہم کوشش کریں گے کہ بتائیں کہ شادی کے لیے سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ کیا ہے، اس کا ہم ضرور جواب دیں گے، اور بتائیں گے کہ بچے دونوں بچوں میں کس قسم کی چیزیں تلاش کرنی چاہیے. اور یہ یاد رکھیں ہمارے والدین خاص طور پہ کہ بہرحال یہ جو پسند کی شادی ہے یا جسے لو میرج کہا جاتا ہے، اس میں زیادہ تر جو احساسات اور جذبات حاوی ہوتے ہیں، لیکن جو زیادہ پر اثر اور مضبوط شادی ہوتی ہے وہ یہ کہ ماں باپ اولاد کے لیے وہی کفو تلاش کرتے ہیں کہ جو وہ اپنی اولاد میں دیکھتے ہیں کہ وہ کس قسم کے افراد کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں. وہ رشتہ بہت زیادہ دیرپا ہوتا ہے، بہت خوش آئند ہوتا ہے، اس میں بہت سی چیزیں دیکھی جاتی ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو کسی بھی جوڑے کو پرفیکٹ نہیں بنایا. کہ جو بہت سے لوگ افراد جو ہیں وہ شکایت کرتے ہیں کہ ارے ہم نے تو سب چیزیں دیکھی تھیں، ہم نے نمازیں دیکھی، ہم نے روزے دیکھے، ہم نے حاجی ہونا بھی دیکھ لیا، ہم نے خمس و زکوٰۃ بھی دیکھا، ہم نے عزادار بھی دیکھے، ہم نے ذاکر بھی دیکھے، اس کے باوجود بھی شادی میں پریشانیاں کیوں ہیں؟ یہ یاد رکھیں کہ پریشانیاں تو انبیاء کی زندگیوں میں بھی آئی ہیں. ٹھیک ہے، کوئی بھی جوڑا جو ہے وہ اس طرح سے بہت ہی آئیڈیل یا پرفیکٹ نہیں رہا. حضرت لوط کی بیوی کو دیکھ لیجئے، حضرت نوح علیہ السلام کی زوجہ کو دیکھ لیجئے، نافرمان عورتیں، ان کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے. لیکن جو ایک ہی جوڑا قیامت تک جو مشہور رہے گا، جو ازل سے لے کر ابد تک جو سب سے بہترین شادی ہے، وہ علی مرتضیٰ اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی تھی. کیونکہ اس سے بہتر جوڑا، کیونکہ اس میں دونوں کے احساسات ایک جیسے ہیں، دونوں کا علم، دونوں کی برابری، کیونکہ کفو کے بہرحال شرط پہ شادی ہوئی تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود نکاح پڑھا تھا عرش پہ. تو یہ واحد وہ شادی ہے. اس کے علاوہ انبیاء کی زندگیوں میں بھی پریشانیاں رہی ہیں، اور انبیاء کیا ہم نے دیکھا کہ جو بہترین خواتین ہیں ان میں جناب آسیہ سلام اللہ علیہا، جو 4 بہترین خواتین میں ان کا نام ہے، ان کی بھی شادی دیکھ لیجئے کہ فرعون جیسے ملعون کے ساتھ بی بی کی شادی ہوئی. وہ کہ نہ صرف وہ مرتد تھا یا مشرک تھا، بلکہ خود ربوبیت کا دعویٰ کیے بیٹھا تھا. اور جناب آسیہ وہ خاتون ہیں جن کی جنت منتظر ہے، جو بہترین خواتین میں ایک ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی یہ جملہ اپنے بہن بھائیوں کو میں خاص طور پہ کہنا چاہتی ہوں، ان ماں باپ کو جو بچوں کی شادیاں کر رہے ہیں اور چھوٹی سی پرابلم ہونے پر اپنی بچی کو گھر بلا لیتے ہیں، ارے واپس آ جاؤ، ہم خود پال سکتے ہیں، ہم کوئی ضرورت نہیں ہماری بچی کو پریشانیاں جھیلنے کی. جناب آسیہ جیسی خاتون جن کی جنت منتظر ہے، وہ اپنے والد کے گھر واپس نہیں جاتی. وہ کوئی لاوارث نہیں تھی، چاہتی تو گھر واپس جا سکتی تھی، فرعون جیسے سے جان چھڑا سکتی تھی، لیکن جانتی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے کیا مقصد دے رکھا ہے، مجھے زندگی کا مقصد سامنے رکھنا ہے، مجھے اس بے رحم انسان، اس ملعون کے ساتھ زندگی ایک مقصد کے تحت گزارنی ہے. بہرحال کلیم اللہ کی ماں بننے کا شرف نصیب ہوا، حضرت موسیٰ کو پالنے کا شرف نصیب ہونا تھا. تو بہرحال یہ چھوٹی چھوٹی پریشانیاں آ جاتی ہیں. کوئی بھی جوڑا، جیسے میں نے گزارش کی ہے، پرفیکٹ نہیں ہے، اور اس لیے ماں باپ جلدی پریشان نہ ہو جایا کریں، بچوں کو وقت دیں. اور اسی موضوع کو لے کر انشاءاللہ تعالیٰ یہ پروگرام ہم لے کر چلیں گے، آپ کے سامنے مثالیں رکھیں گے، انشاءاللہ واقعات بھی بتائیں گے، تاکہ اور زیادہ کھل کے وضاحت کی جا سکے کہ رشتے کیسے زیادہ پائیدار ہوتے ہیں، کیسے مضبوط ہوتے ہیں، اور ان کو چلانے کے لیے ماں باپ کے تعاون کی بھی ضرورت ہوتی ہے. بہت شکریہ، بہت ہی خوبصورت آپ نے جو ہے وہ طریقے سے ایکسپلین کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارے جو ناظرین ہیں وہ اس سے ضرور مستفید ہوں گے. اور اگر کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ ہم حل کر سکتے ہیں اس پلیٹ فارم سے، تو پلیز آپ ہمیں فون کال بھی کر سکتے ہیں، آپ ہمیں ای میل کے ذریعے بھی یا مجھے ٹیکسٹ میسج بھی کر سکتے ہیں، تاکہ ہم آپ کی آراء کو اپنے اس پروگرام میں شامل کر سکیں اور ان مسائل پہ ہم مدلل گفتگو کریں جو آپ کے لیے کارآمد ثابت ہو. اور میں یہاں بتاتی چلوں کہ یہ پروگرام جو ہے وہ رشتوں کے حوالے سے ہے. اگر آپ اپنے بچوں کے رشتے تلاش کر رہے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ قائم کریں. اور اس پروگرام میں جو ہے وہ صرف اور صرف 14 پاؤنڈ 1 آف فیس ہے، جو کہ آپ پے پال کے ذریعے بھی پے کر سکتے ہیں، یا ہمارے MCR جو ہمارا ہیڈ آفس ہے مانچسٹر میں، وہاں پر بھی آپ جو ہماری ڈونیشن ہاٹ لائن ہے اس پہ فون کر کے آپ نے جو ہے یہ 1 آف فیس ہے. یعنی کہ آپ دیکھیں کہ آپ ایک مختصر سی فیس ہے،
कोई हम बड़ी बड़ी सी रकम नहीं ले रहे आप से शादी कराने के लिए, बल्कि हम चाहते हैं, जेन्युइनली तौर पे चाहते हैं कि हम अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ करें, क्योंकि ये आपका चैनल है, हिदायत के बस आप हाथ मजबूत करें, ये आपका चैनल है और इससे हम चाहते हैं जितना भी हमारी कम्युनिटी को फायदा हो वो हमारे लिए जो है वो सदका जारिया बनेगा। तो जी ये जो सिलसिला हमने चलाया है बंधन का, आपको पता है कि मुहर्रम के 2.25 महीने ये प्रोग्राम नहीं हम नश्र करते, क्योंकि जाहिर बात है अय्याम गम होते हैं, और उसके अलावा रमजान में 4 हफ्ते जो है ये प्रोग्राम नहीं नश्र होता, और उसके अलावा जब कोई शहादत होती है मासूमीन की तो फिर हम इस प्रोग्राम को जो है वो मुनक़ता कर देते हैं और फिर अपना सिलसिला वैसे ही जारी और सारी रखते हैं। आज हमारा ये पहला प्रोग्राम है जो मुहर्रम हराम के बाद जो है वो हम आपके सामने लेकर आए हैं, और हम चाहते हैं कि फ्रेश माइंड के साथ जो है वो हम सोचें कि हम क्या कर रहे हैं और किस तरह की मुश्किलात और परेशानियां हमारे कम्युनिटी में है रिश्तों के हवाले से, तो उनको जो है वो हल करते हैं। और मैं वो सर्विसेज बताती चलूं कि जो हमारा बंधन प्रोग्राम जो है वो प्रोवाइड कर रहा है, न सिर्फ हम रिश्तों के हवाले से आपके माविन बनते हैं, बल्कि अगर कोई भी परेशानी है, किसी किस्म की परेशानी है, तो आप हमसे राब्ता कायम कर सकते हैं कि अगर आपके बच्चे और बच्चियां अपने घरों में सेटल होने में मुश्किलात पैदा हो रही हैं, या कोई सास बहू का झगड़ा है, या किसी तरह की और परेशानी है कि जिसको आप समझते हैं कि हम आपको मशवरा दे सकते हैं, या हमारे पैनल्स पे जो हमारे उलमाए कराम हैं, हमारी आलमाएं हैं, वो आपको कोई अच्छा मशवरा दे सकती है जिससे कि आपकी बच्चों के घर टूटने से बच सकते हैं, तो वो भी हम आपकी मदद कर सकते हैं। तो आप हमसे जरूर राब्ता कायम करें। मैं मिसालें दे दूं कि चंद ऐसे मामलात थे बच्चों के हवाले से कि जो कि बिल्कुल ही जो है वो टूटने की हद तक पहुंच गए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बाशऊर बाइल्म रहनुमाओं ने, बाशऊर बाइल्म हमारे उलमा ने और आलमाओं ने इंटरवीन करके उन रिश्तों को बचाया, उन रिश्तों को फिर से वहीं से वो उनका सिलसिला जोड़ा, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी के साथ वो बच्चे अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। तो ये देखिए कि किसी के मशवरे से, हमारे आइमा मासूमीन का भी कौल है कि अगर आप किसी भी बात के लिए परेशान है तो किसी से आप मशवरा जरूर कर लें। तो आप मशवरा अगर करेंगे तो हम मशवरे के लिए हाजिर हैं। हमारे उलमाए कराम जो इस पैनल पे हमारे साथ मौजूद है वो आपको जो है वो मशवरा दे सकते हैं, ताकि आप जो है वो ऐसा तरीके से जो भी मुश्किलात है उनका सामना कर पाएं। तो अब चलते हैं इस प्रोग्राम में हम अपनी मुख्तलिफ आलमाओं से, मुख्तलिफ उलमा से इस बारे में पूछेंगे कि शादी के हवाले से वो जो हम मसाइल है वो क्या मसाइल है। तो मैं चाहूँगी कि हमारी काबिल एहतराम ख्वाहर है आलिमा शगुफ्ता शिराजी साहिबा, वो अपना इजहार ख्याल करना चाहती हैं इन मुश्किलात के और प्रॉब्लम्स के हवाले से। तो चलते हैं, मैं इजाज़त तलब हूँ अपनी काबिल एहतराम ख्वाहर मोना बुखारी साहिबा से, ताकि हम उन ख्वाहर को जो है वो इस प्रोग्राम में शरीक करें और देखें कि उनकी क्या राय है इस प्रोग्राम के और मुश्किलात के हवाले से। तो चलते हैं मोहतरमा आलिमा शगुफ्ता शिराजी साहिबा की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा मिन इबादिना। तमाम मोमिनीन की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमें जो मौजू दिया गया है वो इस्लामी माशरे में हमारी कम्युनिटी में जो मसाइल हैं उनका हल। तो हमारा माशरा जो है, हम अपने इर्द गिर्द जब नज़र डालते हैं तो हमें एक रिश्ता नज़र आता है। हमें जो सबसे पहले रिश्ता नज़र वो है ज़ौजैन का रिश्ता, यानी एक मर्द है एक औरत है, उन्हीं के ज़रिए से ज़िंदगी का कारवान शुरू हुआ और क़यामत तक ये सिलसिला जारी रहेगा। तो ये रिश्ता जब जुड़ता है तो उससे बहुत से रिश्ते और भी, दो ख़ानदान आपस में जुड़ जाते हैं, बहुत से रिश्ते वजूद में आते हैं। और जो खुतबा निकाह है, अगर आप उसको गौर से पढ़ें तो उसमें बहुत ज़्यादा तलकीन की गई है, हिदायत की गई है कि कौन सा रिश्ता किस तरह से उसके साथ रहना है, कैसे निभाना है, माँ बाप के साथ कैसे, सास ससुर के साथ कैसे रहना है। अगर इस एक लड़के और लड़की की तरबियत इस नहज पर की जाए तो ये रिश्ता बहुत मजबूत हो जाता है।
لیکن ہم میں صبر نہیں ہے، ہم میں قناعت نہیں ہے، ہم اللہ پر بھروسہ نہیں کرتے ہیں، ہم صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ خدا کیا فرماتا ہے قرآن میں کہ ہم تمہاری آزمائش کریں گے اولاد کے ذریعے سے، مال کے ذریعے سے، کیونکہ اولاد اور مال فتنہ ہے۔ تو یہ جھگڑے اس وجہ سے شروع ہوتے ہیں کہ کبھی آپس میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی، کبھی جہیز کے تانے دیے جاتے ہیں، کبھی اولاد نہ ہونے کے، یہ بار بار تکرار ہوتی ہیں یہ چیزیں۔ جب ایک خاندان کسی لڑکی کے گھر جاتا ہے رشتہ لینے کے لیے تو وہ جا کے ڈیمانڈ بہت زیادہ ہو گئی ہیں، ڈیمانڈ بڑھ گئی ہیں کہ ہمیں اتنا جہیز چاہیے، ہمیں کوٹھی چاہیے، ہمیں اتنی اماؤنٹ چاہیے بچے کے لیے، اور جو بچی ہے وہ آج کل جو بچیاں پڑھی لکھی ہیں وہ کہتی ہیں میں نے اتنی ڈگری کی ہے، میری یہ ڈگری ہے، تو لڑکا جو ہے اس کی ڈگری مجھ سے بھی بڑی ہونی چاہیے۔ اس طرح وہ 22-23 سال اس کی ایج ہو جاتی ہے، وہ کہتی ہے میں نے اپنا کیریئر بنانا ہے، پھر عمر جب بڑی ہو جاتی ہے رشتے آنا بند ہو جاتے ہیں، وہ بھی پریشانی ماں باپ کے لیے۔ اور کئی بچیاں بیچاری جہیز کے لیے بیٹھی رہتی ہیں، ماں باپ کے پاس اتنا سرمایہ نہیں کہ وہ جہیز دے سکیں۔ سب سے بڑا المیہ ہی یہ ہے۔ تو ہم اگر معصومین کو دیکھیں، اگر ہم چاہتے ہیں ان کی پیروی کرنا چاہتے ہیں، ان کے نقش قدم پہ چلنا چاہتے ہیں، تو رسول خدا نے اپنی بیٹی کو کیا جہیز دیا، کیا مطالبہ کیا مولا کائنات نے؟ رسول خدا نے تو فرمایا تھا کہ میری بیٹی کا حق مہر کیا ہے، تو مولا نے اپنی زرہ بیچی، اور جو 500 درہم یا دینار تھے انہی میں سے رسول خدا نے ایک بچھونا خریدا، ایک پیالہ خریدا، ایک کاسا لیا۔ یہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کا جہیز تھا۔ تو ہم اس رسول کی امت ہیں، ہم ان کے ماننے والے ہیں۔ تو ہم جب لڑکی دیکھنے جاتے ہیں ہماری ڈیمانڈ ہی ختم نہیں ہوتی۔ دیکھیے معصوم فرماتے ہیں کہ ظاہر پہ نہ جاؤ، کسی کے ساتھ اگر تعلق قائم کرنا ہے تو ظاہری بنیاد پہ قائم نہ کرو، کیونکہ ظاہری چیز جو ہے وہ کبھی نہ کبھی تبدیل ہو جاتی ہے۔ جو قائم رہنے والی چیز ہے وہ بزرگوں کی تربیت ہے، وہ انسانی اقتدار ہے جو دیر تک قائم رہتا ہے۔ آپ نے شریک حیات کا انتخاب کرنا ہے، لائف پارٹنر کا انتخاب کرنا ہے، تو لائف کس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے؟ آپ کی حیات کتنی ہے؟ 20-22 سال آپ نے گزار لیے، اب باقی زندگی جو حیات آپ کی بچی ہے اس کے لیے آپ نے کسی ایسے شخص کا انتخاب کرنا ہے، کسی ایسے لائف پارٹنر کو چننا ہے۔ تو کیسا لائف پارٹنر چنیں گے آپ؟ دیکھیے ہمارے اندر بھی کچھ کمیاں ہیں، ہم معاشرے میں رہتے ہیں تو ہماری خامیوں کے ساتھ کمیوں کے ساتھ اس معاشرے نے لوگوں نے ہمیں قبول کیا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اگر انسان میں کچھ خامیاں ہیں، کچھ کمیاں ہیں، تو ہم بھی انہیں قبول کریں۔ اگر یہ سوچ پورے معاشرے میں پروموٹ ہو جائے تو پھر ہم ان خامیوں کے ساتھ سب کو قبول کریں گے، اگلے شخص کو قبول کریں۔ ہم اپنے لیے تو سجیسٹ کرتے ہیں یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، لیکن جب دوسرے کی باری آتی ہے اس میں یہ خامی ہے، یہ خامی ہے، یہ خامی ہے، نہیں، اسلام کا یہ حکم نہیں، شریعت ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ ظاہر پہ نہ جاؤ، معصوم کا فرمان ہے، سیرت کو دیکھو۔ اور بہت سی احادیث خواتین کے بارے میں آئی ہیں، حدیث میں ہے کہ لڑکی دیکھنی ہے تو عقل مند دیکھو، لڑکا دیکھنا ہے تو متقی دیکھو، پرہیزگار دیکھو۔ رسول خدا دیکھیے، رسول کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنے رشتے آئے، اچھے اچھے رشتے آئے، لیکن رسول خدا نے علی کی سچائی کو دیکھا، علی کی پرہیزگاری کو دیکھا۔ وہ تو ہیں امام المتقین، ہم ان کے ماننے والے ہیں۔ اور پھر جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کی سلیکشن دیکھیے،
اور جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی سلیکشن دیکھیے. ہم داد دیتے ہیں ام البطول جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی سلیکشن پر، اس حسین انتخاب پر. خدا ہمیں بھی ایسا ہی انتخاب کرنے کی توفیق دے. تو لڑکے کا انتخاب اگر کریں تو سچائی کی بنیاد پر. معصوم فرماتے ہیں خائن نہ ہو، سچا ہو. خائن یعنی خیانت کرنے والا نہ ہو. جھوٹ بولنا حرام ہے، مذاق میں بھی گناہ کبیرہ ہے. اس لیے ہمیں یہ دیکھنا ہے، یہ نہ دیکھو. معصوم فرماتے ہیں کہ وہ نمازیں کتنی پڑھتا ہے، وہ سجدے کتنے کرتا ہے، رکوع گزار کتنا ہے، وہ عزاداری کرتا ہے، وہ زیارات پہ جاتا ہے، بلکہ اس کے ایمان کو جانچنا ہے، ایمان کی پرکھ کرنی ہے. ایمان کی علامت یہ ہے کہ اسے سچا ہونا چاہیے. اگر کوئی غلطی اس سے ہو جائے تو آ کے سچائی کے ساتھ بتائے. اس کا معاملہ خدا کے ساتھ بھی ویسا ہو، بندوں کے ساتھ بھی ویسا ہو. اگر امانت دار ہوگا، اگر متقی ہوگا، اگر اللہ کا احترام اس کے دل میں ہوگا تو وہ کبھی بچی کو تکلیف نہیں دے گا، کبھی ظلم نہیں کرے گا لڑکی کے ساتھ، اور ہمیشہ انصاف سے زندگی گزارے گا. ہمیں اس کی پرہیزگاری کو دیکھنا. پہلی چیز جو ہے وہ ہے خوف خدا اور سچائی. دوسرے نمبر پر آتا ہے امانت دار، حسن اخلاق. اس کا اخلاق کیسا ہے؟ دیکھو ہم دیکھتے ہیں کہ ہینڈسم کتنا ہے، اس کے پاس دولت کتنی ہے، اور یہی چیزیں معاشرے میں خرابی پیدا کرتی ہیں. جو معصوم نے کیا، ہم نے اگر وہ کرنا ہے، ہم نے ان کے نقش قدم پہ چلنا ہے، تو یہ کبھی نہ دیکھو کہ اس کے پاس دولت کتنی ہے، وہ مالدار کتنا ہے، وہ جہیز ہمیں بچی کے ماں باپ کتنا دیں گے. نہیں، بلکہ یہ دیکھو کہ سیرت کو دیکھو، اس کے کردار کو دیکھو، اس کے حسن اخلاق کو دیکھو. آج کل کیا ہے کہ یہ جو ڈھول ڈمکے ہیں، ہم کیا سوچتے ہیں کہ یہ کریں گے، شادی میں یہ ہوگا وہ ہوگا. کی رسول خدا نے اپنی بیٹی کی شادی کیسے کی؟ تو ہم مدینۃ العلم کے ماننے والے ہیں، ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنا ہے، ہمیں لوگوں کو نہیں دیکھنا ہے. اور یہ جو پلیٹ فارم ہے، یہ بندن ایک بہترین پلیٹ فارم ہے آپ کے لیے. یہ آپ کی رہنمائی کرتا ہے بچے بچیوں کی شادی کے لیے، اور اہل بیت کا یہ پیغام بھی ہے. اور بہت اچھا یہ کام کر رہے ہیں، معاشرے میں بہت فعال کردار ادا کر رہے ہیں. میری خواہران، میرے بھائی جتنے بھی یہ کام کر رہے ہیں، پروردگار ان کی اس کوشش کو، اس کاوش کو، اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. اور آپ سب ان سے تعاون کر سکتے ہیں، یہ آپ کے لیے کام کر رہے ہیں. جو بھی مدد کی ضرورت ہو آپ کال کیجئے، ان سے بات کیجئے. یہ آپ کی پرابلم کو سالو کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. پروردگار ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی، آئمہ کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی، بڑی خوبصورت گفتگو کی ہے ہماری خواہر نے، اور چند چیزیں ہیں جن کا میں چاہوں گی کہ ہماری قابل احترام خواہر اس میں ہماری رہنمائی فرمائیں. تو میں چاہوں گی کہ ہماری خواہر منى بخاری صاحبہ جو ہے وہ میں آپ سے یہاں گزارش کروں گی، آپ نے ہماری خواہر کی جو ہے وہ گفتگو سنی، بہت خوبصورت انہوں نے گفتگو فرمائی. یہاں پہ چند چیزیں ہیں جن کا میں چاہوں گی کہ آپ تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈال دیجئے. کہ ہماری خواہر نے کہا ہے کہ عقل مند ہونا لڑکی کا بہت ضروری ہے. تو میں آج کل کے دور میں دیکھ رہی ہوں کہ واقعی عقل مند ہونا لڑکی کا بہت ضروری ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی پڑھائی کی ہے اس نے، کیا جاب ہے اس کی، کتنی اس کی حسین صورت ہے، لیکن اگر عقل مند نہیں ہوگی تو وہ معاملات کی نزاکت کو نہیں سمجھ پائے گی. تو بہت ضروری ہے کہ عقل مند ہو. تو آپ کیا کہنا چاہیں گی جو ہماری خواہر نے جن چیزوں پہ جو ہے وہ گفتگو کی ہے، ہائی لائٹ کی ہیں چیزیں ہمارے معاشرے میں، اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ کیونکہ ماشاءاللہ سے آپ جاتی ہیں کمیونٹی میں، کمیونٹی کے لوگ آپ کو اپنے مسائل بتاتے ہیں، لڑکے لڑکیوں کی جو ہے وہ شادی کے حوالے سے، رشتوں کے حوالے سے جو مسائل ہیں، ان کو وہ پریشانیاں ہیں، ان کو وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں. تو کیا کہنا چاہیں گی آپ؟ جی ماشاءاللہ بہن شگفتہ شیرازی صاحبہ نے بہت ہی اچھے پوائنٹس کی طرف اشارہ کیا ہے، اور آپ کا سوال بھی بہت عمدہ ہے.
دیکھیے بات دراصل یہ کہ جناب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو بچے ہوتے ہیں نا، وہ ہر دور کے بچے کی اپنی سوچ ہوتی ہے اور ہمارا جنریشن گیپ بھی ہوتا ہے. تو مولا فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو اپنے جیسا مت سمجھو، نہ ہی ان پر اپنی سوچ مسلط کرنے کی کوشش کرو، اس لیے کہ جب وہ نئے دور کے ہیں تو ان کے اندر شعور، ان کی سوچ، ان کا کوئی بھی کام کرنے کا انداز، ان کے عمل، وہ بہرحال ہم سے فرق ہوتے ہیں. تو یہ جو بہن نے اشارہ کیا ہے کہ ہم دولت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، بھی کریئر بن جائے، پہلے یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، پھر شادی کی طرف چلیں گے. تو بہرحال آج کے دور کی میں سمجھتی ہوں نگہت صاحبہ کہ یہ تھوڑی سی ڈیمانڈ بھی ہے کہ بچوں کو اچھی تعلیم دینا بہت زیادہ وقت کی ضرورت ہے. اور بہرحال 12ویں امام اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف بھی جب تشریف لائیں گے تو وہ خوش ہوں گے، ان لوگوں کو بہتر سمجھیں گے جو مومن ہونے کے ساتھ ساتھ پڑھے لکھے ہوں گے، باشعور ہوں گے، ڈاکٹر انجینئرز ہوں گے. یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ پڑھ رہے ہیں. اور آج کے بچے بہرحال نئے دور کے بچے ہیں. تو یہ جو پرانے زمانے میں ہوتا تھا نا، یہاں پہ ایک نکتہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو ڈرائنگ روم ملاقات ہوتی تھی، دونوں فیملیز آمنے سامنے بیٹھ گئی ہیں اور فیملیز نے ایک دوسرے کو پسند کر لیا، ابھی ان کے ماں باپ بھی اچھے تھے، ہم بھی اچھے ہیں، تو بس یہ کہ بات آگے بڑھا دی جائے. دیکھیے آج ایسا نہیں ہے، پہلے زمانے میں ہوتا ہوگا، ہمارے زمانے میں ایسا، لیکن اب یہ بچے چاہتے ہیں کہ ان کو خود سے سمجھنے کا موقع دیا جائے اور شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے. تو بجائے ڈرائنگ روم ملاقات کرنے کے آپ بچوں کو موقع دیجئے. اور کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایٹ دیئر بیسٹ بیہیویئر ہوتا ہے ڈرائنگ روم میں، بیسٹ کپڑے پہن کے آیا ہے، بیسٹ طریقے سے اسمائل کر رہا ہے، اخلاق بھی اچھا ہے، سب کچھ. تو صرف دیکھنے سے ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. بچوں کو موقع دیں کہ وہ آپس میں بات کر لیں. اور یہ یاد رکھیں جو جملہ میں نے پہلے عرض کیا تھا پروگرام کے شروع میں، کہ یہ دو مختلف افراد ہیں جن کے اندر دو دل ہیں، دو سوچنے کے لیے دماغ ہیں، یہ دونوں الگ لوگ ہیں. اور پرفیکشن تو مرنے کے بعد ہی نصیب ہوگا کہ بہشت میں ہمیں جو ہے وہ بالکل ہی صاف ستھری مطہرہ خواتین نصیب ہوں گی. قرآن کے الفاظ ہیں. تو یہاں مطہرہ سے کیا مطلب ہے کہ پاک و پاکیزہ؟ تو کیا اب ہم دنیا میں پاک نہیں ہے؟ نہیں ہے. یعنی وہاں یہ مقصد ہے کہ بالکل کوئی بھی چیز فرق نہیں ہوگی، کوئی ڈفرنس ہوگا ہی نہیں. جو بہشت میں ہمیں زوج نصیب ہوں گے وہ ایک بالکل ہمارے ہی جیسے ہوں گے، ہمارے میں کوئی فرق نہیں ہوگا. تو لیکن دنیا میں جو مسائل آتے ہیں یہ بعض اوقات ہماری آزمائش ہوتے ہیں، پریشانیاں. مومن کی زندگی پریشانی کے بغیر نہیں ہے. تو بالکل بھی دل برداشتہ نہ ہو کہ بھئی پرفیکشن نہیں مل رہا، تو اور دولت ایک جتنی نہیں ہے، کریئر ایک جتنا نہیں ہے، ڈگریز ایک جیسی نہیں ہے. اب یہ چیزیں اگر دیکھنے نکلیں گے تو پھر آپ کو کہیں پہ بھی پرفیکٹ چیز نہیں ملنے والی ہے. تو کہیں پہ جھکنا ہوگا. اور بہن نے جو بہت ہی پیاری بات کی کہ تقوی اصل معیار ہے، اصل کرائٹیریا تقوی ہے جناب امیر کے مطابق. کہ جب دیکھو نکلنے بچے کی شادی کرنا چاہو، چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا، دونوں میں یہ ہرگز نہ دیکھو کہ نمازی بہت ہے. بعض افراد عادتاً بھی نماز پڑھتے ہیں بہت معذرت کے ساتھ، کہ بچپن سے عادت ڈل گئی، کیونکہ نماز روزہ انسان عادتاً کرتا ہے، لیکن اس کے اندر سچ گوئی، بااخلاق ہونا یہ فطرتاً ہوتا ہے، یہ اسے اپنے گھر والوں سے نصیب ہوتا ہے. تو یہ نماز روزہ، نمازیں دیکھ کے جملہ تو بہت ہی بور کر رہا ہوگا. بار بار میں کہتی ہوں کہ نماز روزہ اگر ہمیں کسی راستے پہ لے کے اگر ہمیں بہشت میں پہنچانا چاہتا تو بہرحال ابلیس ملعون سب سے پہلے لائن میں کھڑا ہوتا. تو یہ نماز روزہ انسان عادتاً کرتا ہے بعض اوقات. اور یہ حاجی کہلانا، یہاں تک کہ عزادار ہونا، ادارے جانا، بعض اوقات انسان لالچ میں کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے کوئی عہدہ مل جائے گا، میں وہاں جاؤں گا، ذرا سوشل لائف میری اچھی ہو جائے گی، 4 لوگوں سے ملوں گی، ذرا میرے بوریت ختم ہو جائے گی. بعض اوقات اس لیے بھی انسان جا رہا ہوتا ہے بہت معذرت کے ساتھ. اور ذاکرین، اب یہ کہ کوئی مونا بخاری کے بارے میں یہاں فتویٰ نہ آ جائے کہ میں لیکن بہت معذرت کے ساتھ یہ جملہ کہہ رہی ہوں، لیکن سچ بولنے میں مجھے کوئی شرم نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے. کسی جناب امیر کے ماننے والے ہیں اور اس لیے ہم ڈرتے بالکل نہیں ہیں. یہ مولا فرماتے ہیں کہ دیکھو کہ اگر کوئی شخص لالچی ہے تو وہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، واہ واہ بٹورنے کے لیے وہی فضائل پڑھے گا جو وہ سننا چاہتا ہے، اور اس میں جھوٹ ہوگا، اور لوگوں کو رلانے کے لیے وہ جھوٹے مصائب بھی پڑھے گا، اس لیے کہ وہ لالچی ہے، وہ ذاکر نہیں ہے. تو علی کا ماننے والا کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. تو یہ نماز روزہ یہ چیزیں ہمیں نہیں بتا سکتی کہ اصل اس کا کیریکٹر کیا ہے. تو 2 چیزیں ائمہ فرماتے ہیں کہ انسان کے تقوی میں ہونی چاہیے. وہ یہ ہے کہ پہلا وہ جھوٹا نہ ہو، سچ بولنے والا ہو. اور یہاں تک کہ بھی ایک جھوٹ ہی تھا، ایک جھوٹا فتویٰ تھا جس کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام کو قتل کا فتویٰ دیا گیا. قاضی شرح نے جھوٹا فتویٰ دیا تھا مولا کے خلاف، کہ جھوٹ نے ہی مولا کو شہید کروایا، جن پہ ہم روتے ہیں اتنا زیادہ. اور دوسری چیز کہ امانت دار ہو.
یہی بس تقویٰ ہے کہ انسان جھوٹا نہ ہو اور امانت دار ہو، یعنی ایک دوسرے کی رازوں کی حفاظت کرے، لوگوں کے راز افشا نہ کرے، امانت دار ہو. یہاں تک کہ کسی آدمی نے پاکستان میں کہا مولانا سے کہ بھئی میں کیا کروں، ایک رشتہ آیا ہے. انہوں نے کہا کہ اس کو قرض دے کے دیکھیں. انہوں نے کہا کہ جب سے قرض دیا ہے، انہوں نے کہا اب کیا ہوا، جب سے قرض دیا وہ لڑکا فون بھی نہیں اٹھا رہا، اس لیے کہ ان کا کہ شکر کریں کہ 2 لاکھ کی وجہ سے بچی کی زندگی بچ گئی ہے، کہ کل کو وہ کیسے افراد کے ہتھے چڑھ جاتی. تو بہرحال امانت داری، سچ گوئی، یہ چیزیں تلاش کریں. ہم نے لوگوں کو مسجدوں میں دیکھ دیکھ کے ان کی نمازیں اور مجالس، ان کی عزاداری دیکھ دیکھ کے بچے دے دی اور پھر بھی روتے رہ گئے، ارے ہم نے تو سب کچھ کیا تھا، یہ پھر کیا ہو گیا. اس لیے دیکھ صحیح نہیں رہے ہیں. تقویٰ جو ہے وہ باطنی دینداری کا نام ہے. کبھی دھوکہ نہ کھائیں. شیطان کی تسبیحات سے، اس کے سجدوں سے دھوکہ کھایا فرشتوں نے، تو ہماری کیا اوقات ہے. تو بچوں پہ یہ آپ نے اگر بہت ہی پیارے پوائنٹس کہے ہماری بہن نے، تو میں تو ان پہ صرف سلام بھیج سکتی ہوں. لیکن ماشاءاللہ بہترین انداز میں انہوں نے ذکر کیا. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس آیت کا میں نے آپ کے سامنے تلاوت بھی کی تھی کہ اللہ نے تمہارے لیے جو جوڑے بنائے ہیں اس میں تمہارے لیے سکون رکھا ہے، تمہارے لیے اس میں محبت ڈالی ہے، ہمدردی ڈالی ہے ایک دوسرے کے لیے. ایک دوسرے کے ساتھ کمپرومائز کرو، پرفیکشن کہیں پہ بھی نصیب نہیں ہو. بہت خوبصورت انداز میں آپ نے جو ہے یہ اس پہ روشنی ڈالی ہے. اور بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو کہ ظاہر بات ہے ہمارے پاس ٹائم اتنا نہیں ہوتا اس پروگرام میں، لیکن میں نے نوٹ کر لیے کہ جو کہ ہم آگے چل کے آگے پروگراموں میں جو ہے وہ ڈسکس کریں گے. کہ مثال کے طور پر آج کل جو ہے ہم نے دیکھا ہے کہ انٹرفیتھ میرجز جو ہے وہ بہت زیادہ ہو رہی ہیں. انٹرفیتھ میرج سے مراد کہ ہمارے جو اہل تشیع بچے ہیں وہ مختلف مذاہب، مختلف مسالک کے بچوں سے شادیاں کر رہے ہیں، اور ماں باپ کافی علام ہے اس وجہ سے. تو اس کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے کہ کیوں مسائل پیدا ہو رہے ہیں ہماری کمیونٹی میں. اور دوسری چیز جو ہے کہ وہ پرابلم سالونگ، کیا ہم اپنے بچوں کو پرابلم سالونگ سکھا رہے ہیں یا ان میں آنا کتنا ضروری ہے شادی کے حوالے سے. کیونکہ ہم 24 آورز تو اپنے بچوں کے ساتھ شادی کے بعد نہیں ہیں. ہم ان کو ہر موقع پر جو ہے وہ نصیحت یا مشورے نہیں دے سکتے. ان کو اپنی انٹلیکٹ جو ہے وہ استعمال کرنی ہے تاکہ وہ اپنے گھر کو ایسا طریقے سے جو ہے وہ چلا سکے. تو پرابلم سالونگ جو ہے وہ کتنی ضروری ہے، تو اس پہ بھی گفتگو کریں گے. اور ایک چیز اور ہے کہ نکاح کی صحیح عمر، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ معصومین کی تعلیمات کی روح سے اور اسلامی معاشرے کی روح سے اور اسلامی عقائد کی روح سے بچی کی ایج جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. لیکن آج کل کا جو معاشرہ ہے، آج کل کے جو جس میں ہم دور میں رہ رہے ہیں، اس میں کیا صحیح ایج ہے، کس وقت جو ہے وہ بچہ تیار ہوتا ہے کہ وہ نکاح کے لیے اب ریڈی ہے. تو یہ نہ ہو کہ ہم وہ ایج جو ہے وہ گزار دیں اور وہ بچے پھر، جیسا کہ ہماری خواہر نے ذکر کیا ہے کہ بچے جو ہیں وہ بیٹھے رہتے ہیں، ان کی لڑکیوں کی خاص کر کے بچیوں کی عمر نکٹ جاتی ہے اور وہ پھر بیٹھی رہتی ہیں، پھر رشتے نہیں آتے اور پھر اور مسائل جو ہوتے ہیں، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ بچے اس ایج میں پہنچ جاتے ہیں، ماں باپ کو یہ ہوتا ہی نہیں ہے کہ بچے اب جو ہے وہ شادی کی ایج کو پہنچ گئے ہیں، چلے ان کی ہم کچھ بندوبست کرتے ہیں. تو بچے پھر اس وجہ سے کہ نگلیکٹ ہو جاتے ہیں ماں باپ سے، تو وہ گناہوں کا شکار ہو جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو یہ سارے مسائل جو ہے یہ کیوں ہو رہے ہیں، اس کا کس طرح سے ہم جو ہے وہ ان کو ایڈریس کر سکتے ہیں، یہ ساری جو چیزیں یہ ہم پن پوائنٹ کریں گے. اور اس پہ ہماری قابل احترام خواہر جو ہے وہ روشنی ڈالیں گی، اور ہمارے مختلف علماء کرام بھی جو ہے وہ آپ کو مفید مشورے دیں گے. آخر میں کیا کہنا چاہیں گی کہ ہمیں اور کیا کچھ ایڈ کرنا چاہیے اپنے اس بندھن پروگرام میں؟ ہمارے پاس تقریباً 5-6 منٹ ہیں، تو آپ بتائیے خواہر کہ ہم اگلے ہفتے کے لیے جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے تھوڑی سی پوائنٹس ہم ان کو کیری آن کریں گے، لیکن اس کے علاوہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہمیں اور کیا ایڈ کرنا چاہیے؟ ہاں جی، میں ذاتی طور پہ میری ناقص رائے یہ ہے کہ لوگوں سے بھی سوال لے لیے جائیں کہ ان کے ذہن میں کیا چل رہا ہے. تو بعض اوقات جو افراد کے ساتھ مختلف قسم کی چیزیں ہوتی ہیں اور واقعات اور حادثات ہوتے ہیں، تو ان سے بھی سیکھنے کے لیے کچھ ان کا ایکسپیرینس یا ان کا سوال پروگرام میں شامل کیا جائے 3 منٹ کے لیے، تاکہ ہم اس سے بھی ہمیں سیکھنے کا بھی موقع ملے، اصلاح بھی ہو جائے اور ہمارے ماشاءاللہ سے ناظرین بھی اس سے استفادہ حاصل کریں. تو یہ بہترین چیز ہوگی. اور بہرحال یہ جس طرح سے آپ نے ٹاپکس کا تذکرہ کیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ بالکل ہٹ کے ہیں، بالکل الگ ہیں پچھلے پروگرام سے. یہاں پہ زیادہ ماشاءاللہ اچھے طریقے سے آپ یہ ہے کہ اور کھل کے وضاحت کروائیں گی انشاءاللہ. تو ضرور یہ کہ ہم وضاحت کریں گے کہ بچوں میں آج کل یہ جو فرسٹریشن ہے اور اپنے دین سے باہر کے عقائد کا بھی خیال نہیں رکھا جا رہا ہے، اور بالکل ہی کہ باہر شادی کر رہی کہ کوئی پسند آ گیا ہے کہ ذہنیت مل رہی ہے تو وہیں کر لی جائے، تو کیا اس طرح کر سکتے ہیں. اور یہ سب کچھ بہت ہی اچھے ٹاپکس ہیں، اور یہ آج کے وقت کی ضرورت ہے
کہ اس پہ روشنی ڈالی جائے تاکہ والدین جو ہیں وہ بھی سمجھیں کہ شریعت کتنا الاؤ کر سکتی ہے. تو کیونکہ بعض اوقات والدین کی ناسمجھی کی وجہ سے بھی مسائل ہو رہے ہوتے ہیں اور بچے کی زندگی بگڑ جاتی ہے کہ اگر وہاں نہیں تو پھر کہیں بھی نہیں, وہ پھر گھر پہ ہی گزار دیتا ہے یا پھر گناہوں میں وہ ہو جاتا ہے. اور آج کل یہ ڈرگز کا دور ہے اور بہت سارے مسائل ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ ماں باپ تو جہاد اکبر کر رہے ہیں اور پورے صراط پہ چل رہے ہیں. یہ زندگی عجیب و غریب ہو گئی ہے اور بہرحال کیونکہ آخری زمانہ ہے, ہم سمجھتے ہیں مولا کا آنے کا وقت قریب ہے, تو اس لیے ایمان جو ہے وہ ہتھیلی پہ انگارے کی طرح ہم سب نے رکھا ہوا ہے. بہت مشکل ہے اس کو سنبھال کے رکھنا. تو لیکن بہرحال وہی سرخرو ہوگا, وہی آگے بڑھ سکے گا, حق پہ رہے گا, جو اس انگارے کو سنبھال پائے گا. یہ ایمان کا آج یہی حالت ہے. تو بس مولا سے گزارش کریں گے کہ پروردگارہ چہارد معصومین کے صدقے میں یعنی ہمیں اپنے ایمان پہ دنیا میں بھی باقی رکھنا اور آخرت میں بھی. مولا جب تشریف لائیں تو ہم یہ کہ کہیں پہ ڈگمگاتے ختم نہ ہو, ایک ہی آواز پہ ان کے ہم لبیک کہہ دیں اور بچوں کی وجہ سے شرمندہ نہ ہو بس کم از کم. یہ بس ہم دعا ضرور کریں گے. اور بہرحال میں چاہوں گی کہ ہمارے ناظرین دیکھیں, اس پروگرام کو جوائن کریں, اپنی آراء بھی بھیجیں, اپنے سوالات بھیجیں, اپنے تجربات بھیجیں, پروگرام میں باقاعدہ سے شامل ہوں. اور آپ کو جو کچھ سننے کو انشاءاللہ ملے گا ایکسپرٹ کی رائے, میں ناچیز تو کسی قابل نہیں, لیکن علماء اور باقی ذاکرین بھی سننے کو ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو بہترین پروگرام لے کر آئیں گے نگہت باجی, اور ہم سب انشاءاللہ ان کے ساتھ ہیں اور سپورٹ کریں. بہت شکریہ, میں تہہ دل سے مشکور و ممنون ہوں اپنی خواہر کی کہ بہت خوبصورت طریقے سے ہماری رہنمائی فرما رہی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے بھی آپ سے ملاقات کریں گے. تو بہت شکریہ خواہر, بہت مہربانی, بہت شکریہ. مولا سلامت رکھے. جی ناظرین, تو آج یہ بندھن کا پروگرام ایک انٹروڈکٹری پروگرام تھا کیونکہ ہم نے محرم کی غیر حاضری کے بعد جو ہے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج, اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے سے جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے وہ پروگرام کا آغاز کریں گے. اور جیسا کہ ہماری خواہر نے کہا ہے کہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی الجھن ہے, کوئی بھی سوالات ہیں شادی بیاہ کے حوالے سے, اپنے بچوں کی پریشانیاں ہیں, تو آپ ہمیں ضرور بتائیے. اور ہمیں آسان طریقہ ہے کہ آپ ایک ٹیکسٹ میسج جو ہے وہ مجھے کر دیں اور پھر ہم آپ کی آراء کو اس پروگرام میں شامل کریں گے. اور انشاءاللہ تعالی ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ موضوعات جو ہماری اصلاح کر سکیں ان کو ہم زیر بحث لائیں. اور انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ آئیڈیز بھی جو ہے وہ شیئر کریں گے, باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے پاس کون کون سے جو رشتے موجود ہیں. لیکن اگر آپ دیکھ رہے ہیں رشتے اپنے بچوں کے, تو ہم سے جو ہے وہ کانٹیکٹ کیجئے, ہم سے رابطہ کیجئے. انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ میں اجازت چاہتی ہوں, اور امید کرتی ہوں کہ آپ نے ہمارے یہ آج کے پروگرام کو پسند کیا ہوگا, اور کوئی بھی مشورہ ہے تو ہمیں ضرور دیجئے. دعا کے ساتھ اختتام کرتی ہوں کہ خداوند تعالیٰ آپ کا ہر دن, ہر صبح اور ہر شام جو ہے وہ خیر و عافیت کے ساتھ گزرے. آپ اپنے گھروں میں خوش و آباد رہیں, آپ کی ہر پریشانی مشکل کو بحق محمد و آل محمد جو ہے وہ دور کرے. الہی آمین. اور مجھے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.